बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सला में और टेक्सला के नवाई गांव पसवाल में। 26 रमज़ान अल मुबारक में एक खौफनाक और भयानक जो हादसा रोनुमा हुआ, जिसमें से एक बंदे की जो फौतगी हो गई और 8 आदमी शदीद ज़ख्मी हो गए। तो कुछ दिन पहले हमने उन मुतासरा ख़ानदान की जो स्टोरी थी वो हमने ब्रेक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज मैं इस मौका पर मौजूद हुआ हूँ। तो कहते हैं कि न ज़मीन फटी न आसमान फटा, इंसानियत इस तरह गिर गई कि इंसान को तमीज़ भी नहीं रही कि अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का कुरान और दीन, मज़हब और दीगर जो हमारे मसलक है मुसलमानियत के, हम उससे भी तजावत कर चुके हैं। आज मैं मौजूद हूँ उस मस्जिद में जो टोक बाबा गुलाब की मस्जिद है। ये मस्जिद है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुझे फ़ख्र होता है जब अल्लाह और अल्लाह की ज़ात का नाम लिया जाता है। तो ये तनाज़ा जो है मस्जिद के अंदर हुआ। इस मस्जिद में 26 रमज़ान अल मुबारक में 5 लोग एतकाफ़ पर बैठे हुए थे, और ऐन उस वक्त जिस वक्त मगरिब की अज़ान हो रही थी और अफ्तारी का प्रोग्राम हो रहा था, और अफ्तारी की फ़ौरन बाद नमाज का क़याम हो गया। सिलसिला कुछ यूँ हुआ कि एलियान मल्ला जो इर्द गिर्द की आबादी है, आब निकासी का एक छोटा सा नाला है, उसकी सफाई का काम जारी था। ये एक सदका जारिया भी है कि सफाई का काम करना और नदी नालों को साफ़ करना, रास्तों से कांटे उठा देना, पत्थर उठा देना और अपने इलाके को साफ़ सुथरा करना, ये कोई बुराई नहीं है। मगर चंद नापसंद लोगों को, शर पसंद लोगों को ये उनका काम करना पसंद नहीं था। जिसी रोज़ जब 26 रमज़ान अल मुबारक था, तो सुबह के वक्त इन दो पार्टियों के दरमियान इस सफाई के मामले पर तू तकरार हुई, जिस पर जो मुतासरा ख़ानदान है उसको ये खदशा ज़ाहिर हुआ कि हम दोनों के दरमियान हमें मज़ीद कुछ खून खराबा होगा या कोई गड़बड़ होगी। इनको खदशा था कि कुछ चंद नाम निहाद अनासर जो है अपने मकासद को पूरा करने के लिए इनको नुकसान पहुँचाने के दर पे था। मौसूफ़ नियाज़ मोहम्मद जो मेरे साथ खड़े हैं, जिनको मुतअद्दिद गोलियां लगी और शदीद ज़ख्मी हुए, और इनके भाई एजाज़ जो हैं वो इस मस्जिद में शहीद हो गए। और ऐन उस वक्त जब नमाज हो रही थी और मगरिब की नमाज के दौरान जो है मुखालफीन आए और उन्होंने मस्जिद के तक़द्दुस को पमाल करते हुए ना कुरान का तक़द्दुस किया, ना मस्जिद का तक़द्दुस किया, ना अल्लाह और अल्लाह की ज़ात के तक़द्दुस का ख्याल किया, और फ़िरौनियत का जो मज़ारा ये इस मस्जिद के अंदर किया, जिससे बहुत सारी जानों को नुकसान पहुँचा। ये नियाज़ मोहम्मद साहब जब थाना गए टेक्सला में, तो उन्होंने एक तहरीरी दरख्वास्त दी और कहा SHO साहब, हमारे दरमियान की शीदगी है और हमें खदशा है कि हमारे दरमियान कुछ नुकसानात होने जा रहे हैं, लिहाजा आप बर वक्त जो है कार्रवाई करें। ये शाम 4 बजे तक थाना में बैठे रहे, मगर नफरी न होने की वजह से SHO साहब ने तो मुकम्मल तसल्ली दी, और जो रजब साहब हैं उन्होंने भी कहा कि जी इंशाल्लाह हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और उस शख्स के जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी उसको फ़ोन किया कि आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, आप फ़ौरन थाने आ जाएं। मगर थाना को पहुंचने के बजाय वो किसी नामालूम शख्सियत के पास पहुंच गया जो उसका आला कार था, जिसने अपनी उस चीज़ को बरूकार लाते हुए हमारे मामलात को, इनके मामलात को तूल देते हुए आज जो 26 रमज़ान और मुबारक को जो हादसा हुआ, तो नियाज़ मोहम्मद साहब जब थाने से वापस घर आए, घर में जाके एक खजूर की अज़ान हो रही थी मगरिब की, और एक खजूर ली मस्जिद में आ गए। मस्जिद में आके नमाज की तैयारी कर रहे थे, दर इसना मुखालफीन ने आकर, जिनमें से 10 से 12-15 लोग मौजूद थे, जिनके पास आईनी बामसला थे और आईनी हथियार थे, उन्होंने आकर इन पे शदीद हमला कर दिया। और इनमें से इनके जो बड़े भाई हैं, जिनके 10 बच्चे हैं, मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका जो बड़ा बच्चा है उनकी 6-7 साल उम्र है, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 बच्चों का बाप इस मस्जिद में वो शहीद हो गया। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इस मस्जिद में, और मस्जिद तो अल्लाह का घर है,
اور گھر میں گھس کر فرعونیت کا جو مظاہرہ کیا گیا وہ قابل افسوس ہے۔ میری جو قانون کے جو رکھوالے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان سے یہ اپیل ہے کہ انہوں نے مقدمہ تو درج کر دیا، مسجد کے عاتق کی پامالی کو انہوں نے ایف آئی آر میں درج کر دی، مگر وہ دفعہ نہ لگا سکے جو توہین رسالت میں ہوتا ہے، توہین قرآن میں ہوتا ہے، توہین مسجد میں ہوتا ہے، توہین اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے، وہ 295C کا دفعہ ہے، جسے امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ حکام، عدلیہ اور پولیس کے جو لوگ ہیں وہ ان دفعات کو مدنظر رکھتے ہوئے 780A اور 295C کا دفعہ وہ لگانا ضروری ہے، کیونکہ یہ اگر یہ دفعات نہ لگے تو ہو سکتا ہے کہ مذہبی مرافرت کا یہ خدشہ ہے، اور مسجدوں پہ حملہ کرنا، مسجد کے اندر داخل ہو کر فساد کرنا اور حملہ آور ہونا اور دنگا فساد کرنا اور فائرنگ کرنا اور لوگوں پر قتلانہ حملہ کرنا، یہ انسانیت سے درکنار ہے، کیوں یہ انسانیت کا تقاضا نہیں، یہ فرعونیت ہے اور یہ دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ آج اس گاؤں میں، پسوال کا علاقہ، اس گاؤں میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور لوگ خوف کے مارے مسجد میں نہیں آ رہے، اور خوف کی وجہ سے وہ تلاوت قرآن حکیم کی وہ نہیں تلاوت کر رہے، نماز نہیں ادا کر رہے۔ آج اس مسجد کو ویران کر دیا گیا۔ آئیے متاثرین کی طرف سے، میرے ساتھ جو متاثرین ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، جن میں سے جو زخمی ہوئے نیاز محمد صاحب، جن کے بڑے بھائی شہید ہو گئے ہیں، آج یہ متاثرہ خاندان میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ پولیس نے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا ہے اور عوامی علاقوں میں ان کی کیا رائے ہے۔ جی محمد نیاز صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی ہم گئے تھے تھانہ ٹیکسلا میں، تو جو ہمارے SHO صاحب ہیں سرمد الیاس صاحب، انہوں نے بہت افسوس کیا اور بہت جو ہے نا ہمارے ساتھ انہوں نے دلی اظہار بھی کیا کہ بھائی ہم انشاءاللہ پوری کارروائی کریں گے اور آپ کی سوچ سے بھی اوپر ہوگا انشاءاللہ، تو پوری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ جو یہ ظالم لوگ ہیں ان کو جو ظلم انہوں نے کیا ہے اللہ پاک خیر کرے گا، اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جو ہمارے تفتیشی صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے انشاءاللہ یہ اس کا حق ادا کریں گے، اور یہ مسجد میں کیا ہے انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا جو بھی معاملہ ہوا ہے، میرا بھائی شہید ہوا ہے یہاں پہ، تو مجھے بھی گولیاں لگی ہیں، میرے جو گھر والے ہیں سب زخمی ہیں شدید۔ یہ جو مسجد کا معاملہ ہے جی، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ ہمیں پوری امید ہے، ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا اور ہمارے حق میں ہوگا۔ اچھا، یہ جو جن لوگوں نے یہ آپ پہ حملہ کیا، آپ کے خاندان پہ حملہ کیا، مجھے عینی شاہدین لوگوں کی طرف سے یہ موصول ہوئے ہے کہ جن لوگوں نے یہ آپ پہ اٹیک کیا، یہ سب کے سب آپ کی والدہ محترمہ کے شاگرد ہیں، قرآن کا درس لیتے تھے، کیا یہ حقیقت ہے؟ جی بالکل اسی طرح۔ یہ جو محلہ ہے تقریباً 10-12 سے زیادہ ہی، تقریباً 15-20 گھر ہیں، تو زیادہ جو ہے نا لڑکے میری والدہ سے جو ہے نا قرآن کا درس لیتے رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں ابھی استاد کا احترام اور مسجد کی بےرحمتی یہ انہوں نے کی ہے، اور یہ سارے جو ہیں اس وقت تو ادھر نہ کوئی مدرسہ ہوتا تھا نہ کوئی اسکول ہوتا تھا، تو میری والدہ صاحبہ ان کو پڑھاتی تھی، تو یہ سارے جو ہیں قربان، اخلاق، اشتیاق، یاسر، اپنا اختر ہو گیا، عجب ہو گیا، توقیر ہو گیا، اس طرح کے سارے جتنے بھی بچے ہیں نا یہ میری والدہ کے ساتھ ادھر جی بالکل تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو ابھی جو یہ مسجد کا واقعہ ہوا ہے یہ بھی ابھی دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، نہ تو ادھر کوئی اذان دینے والا ہے، نہ کوئی ڈر کی وجہ سے یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آتے، ہم خود نہیں آتے، آپ کے سامنے ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے۔ ابھی اس حالت میں بھی میرا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، اللہ کے حضور سجدہ کروں اور اللہ سے مدد مانگوں، لیکن یہ جو واقعات ہیں، یہ حالات ہیں، اس سے نہیں دل کرتا کہ مزید آگے جانوں کا خطرہ ہے۔
تو خون خرابہ یہ ہے کہ ابھی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. ابھی تک تو ملزم کسی مرکزی ملزم جو ہے ابھی تک فرار ہے جی. تو یہ ہے کہ ہمیں خطرہ ہے. فی الحال تو ابھی تک تو گرفتار نہیں ہوئے. تو SHO صاحب نے بھی ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ اللہ خیر کرے گا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ SHO صاحب نے بھی حوصلہ افزائی دی ہے. انشاءاللہ بہتر ہوگا, آپ کے حق میں ہوگا. جی بہت اچھا جی. بہت افسوس ہوا آپ کے بھائی کا سن کر. جس وقت یہ مسجد میں حملہ ہوا تو یہ بچہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا تھا جی. یہ 5 لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جب اعتکاف آپ پہ بیٹھے ہوئے تو جس وقت یہ فائرنگ ہوئی, مسجد کے اندر یہ حملہ ہوا, مسجد کے نمازیوں پر حملہ ہوا, مسجد کے معاملات میں ہوا, بہت سارا نقصان ہوا, تو آپ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ جی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. میں اندر ہی تھا اور باہر سے میرے بھائی باہر آئے ہیں نماز پڑھ کے, تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, اوپر سے وہ آ گئے. تو ادھر آئے ہیں تو مجھے قاری صاحب کہتے ہیں تم بیٹھو, تم باہر نہیں جاؤ. پھر میں باہر نہیں گیا تو مجھے قاری صاحب نے اندر ہی روک لیا. پھر جس ٹائم گولیاں لگ چکی تھی تو میں پھر باہر آیا ہوں, تو مجھے بھی پھر اوپر سے 2-3 آئے ہیں, انہوں نے مجھے بھی مارا. ادھر مجھے لگی ہے تو پھر چلے گئے, سب بھاگ گئے ہیں. پھر ادھر سے گاڑی لائی ہے, اس میں اٹھا کے سب ہم گئے ہیں اسپتال. آپ کہاں تھے جی جس وقت یہ فائرنگ ہوئی مسجد کے اندر, اللہ کے گھر میں جو فائرنگ ہوئی ہے, آپ کدھر تھے؟ جی میں گھر میں تھا جب وہ فائرنگ ہوئے تھے. اس ٹائم جو ہے نا میں گھر سے نکلا ہوں. جب ادھر پہنچا ہوں کہ یہ نیاز بھائی کو اور نیاز بھائی کو گولی لگ رہی تھی, لیکن وہ میری چاچی ہے, اس کو بھی جو ہے نا وہ بھی پڑی تھی, بالکل دمی پڑی تھی, اور چاچا بھی ادھر دما پڑا تھا. جی جی. کہتے ہیں زمانے میں تجھ سا منافق نہیں قتیل, ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. جو انسان کے روپ میں شیطان اور بیڑیا بن کے مسجدوں کے اندر فائرنگ کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, تو وہ اس نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے, علماء کو چیلنج کیا ہے, فقراء کو چیلنج کیا ہے. اگر پولیس نے بر وقت ان پر ہاتھ نہ کیا, ان کی گرفتاری نہ کی, مزید ان لوگوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر ظالم کے خلاف اگر آپ آواز نہیں بلند کریں گے تو یہ سب سے بڑی فرنیت ہوگی. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کی عبادت کے لیے ہے. یہ کسی مذہب کی, یہ کسی قوم کی, یہ کسی کی نہیں ہے, سب کے لیے ہے. کسی بھی قوم قبیلے سے وہ تعلق رکھتا ہو, مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کی عبادت ہے. مسجد کے احاطے میں داخل ہو کر اور اس پہ حملہ آور ہونا, مسجد کے تقدس کو پامال کرنا, یہ دہشت گردی ہے. اور دہشت گردی کا جو ہے 788 کا دفعہ لگتا ہے اور 295 لگتی ہے, کیونکہ یہ اسلام میں اور مذہب میں یہ دینی فریضہ ہے. اس پہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے. اس وقت میرے ساتھ محمد حنیف صاحب موجود ہیں. اگر مولوی صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہو, جس دن یہ واقعہ ہوا تھا 26 رمضان المبارک میں, اس صاحب مولانا صاحب یہاں پہ موجود نے. انہوں نے 15 پہ کال کی, انہوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ یہاں پہ یہ مسجد کے اندر, مسجد کے احاطے میں جو ہے وہ چند مخصوص لوگوں کی طرف جس کی تعداد 10 سے 15 لوگوں ہے, وہ مسلح ہو کے داخل ہوئے اور انہوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی اور مسجد کے اندر جتنے نمازی تھے ان پر بھی حملہ ہوئے. محمد حنیف صاحب یہ موجود ہیں, یہ آج کل یہ مؤذن بھی ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں, کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا تو اس دن یہ کیا حقیقت تھی اور کیا واقعہ پیش آیا. یہ تو بتائیں کہ اللہ کے گھر میں فائرنگ کرنا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. جن لوگوں نے یہ فائرنگ کی ہے کیا وہ انسانیت کے قابل ہیں؟ نہیں. انہوں نے یہ کام جو کیا ہے غلط کیا یا ٹھیک کیا؟ غلط کیا. غلط کام کو غلط کہتے ہیں جی. ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, چاہے میرے کوئی عزیز رشتہ دار ہوگا, جو بھی ہوگا ہم اس کو کسی بندے کو معاف نہیں کریں گے. مسجد کے اندر شہادت ہوئی ایک شخص کی اجازت کی اور متعدد زخمی ہوئے. افسوس کا عالم کہ جس ماں سے انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے اس کے سر پہ بھی انہوں نے ڈنڈے مارے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس وقت میرے ساتھ اور یہ موجود ہیں جی کہ یہ بھی زخمی ہوئے جو ایکسیڈنٹ میں. کیا ہوا جی, کیا مسئلہ تھا؟ آئے ہیں جو مسئلہ چاہیے, گاڑی میں چال
دیواروں پہ اچھا دیواروں سے چھال مار کے تو اندر بھی چلے آئے خیال کی تو نیاز بھی کسی کے نہیں یاد بھی کسی کے اسی آئے ہیں تو بہت بچہ دلا دے گا کسی جانے جاننے گلا ہاں ٹھیک ہے پھر وہاں تو کوئی سمجھ نہیں لگی کہ اپنا جی بالکل جی آخر میں آپ سے یہی بات کہوں گا یہ جو پروگرام طے کیا گیا مسجد کے اندر یہ پلانٹیڈ پروگرام تھا پری پلان تھا کیونکہ جو لوگ ان کے مخالفین کے ان کے ساتھ تکرار ہوئی وہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے اور وہ ڈنڈے اور مسلح ہو کر اور اپنے طریقے سے اپنے منصوبے کے ساتھ وہ مسجد کے اندر دیواریں پھلانگ کر داخل ہوئے سب کچھ اجازت مل سکتی ہے مگر اللہ کے گھر میں کوئی شخص اگر داخل ہوگا وہ انسان نہیں وہ فرعون کی اولاد ہے اس کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے میں جناب ڈی پی او پنجاب اور جو ایس ایچ او ہیں اور ایس ایس پی ہیں انویسٹیگیشن سٹاف ہے ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے اور ایک دینی مسئلہ ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ متاثرہ خاندان جہاں پہ موجود ہے مسجد کے اندر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی نمازیوں پہ فائرنگ کی گئی مخالفین کو ڈھیر کر دیا گیا اور اس پہ جو ہے 295 سی اور دہشت گردی قابل غور دفعات ہیں تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسا فرعون مسجد میں داخل ہو کر کوئی کسی قسم کی کسی کی جان کسی کا مال نقصان نہ کرے جی بالکل یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے جی اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے کچھ ٹائم پہلے یہ بزرگ محمد اسحاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے مخالفین کو بڑے منتیں ترلے کی کہ مہربانی کریں یہ فتنہ فساد نہ پھیلائیں اور کشیدگی کو ختم کریں کیونکہ نالوں کی صفائی کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے مگر ان کا یہ پری پلان یہ پروگرام تھا اور انہوں نے یہ جان بوجھ کر جو ہے مسجد کی دیواریں پھلانگ کر ان کے منع کرنے کے باوجود بھی بزرگ ہستیوں کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جناب دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے لیے اور علاقے کو دہشت کی علامت بنانے کے لیے انہوں نے جو کردار ادا کیا مسجد میں وہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اسلام دشمن کے برابر ہے کیونکہ اللہ کے گھر میں جو بندہ نہیں چھوڑتا تو اس کے ساتھ انسانی ہمدردی تو کیا اس کے ساتھ تو دین اور مذہب کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے اس وقت میرے ساتھ محمد اسحاق صاحب موجود ہیں جو عینی شاہدین ہیں اس موقع کے انہوں نے منع کیا آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کیسے واقعہ رونما ہوا آپ نے کیسے ان کو جو ہے وہ منع کیا آپ بتائیے السلام علیکم سر بہت بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے بہت ناانصافی کی ہے مسجد کا گیٹ کو ڈنے مار کے دیوار ٹاپ کے اس کے بعد اندر جا کے 4 بندے ہیں نماز کے لیے گئے ہیں ان کو انہوں نے پہلے ڈنے مارے ہیں پھر فیر مارے ہیں بہت بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اس کی انتہا ختم ہو گیا زیادتی کی پورے علاقے اجاز بھائی ادھر ختم ہو گئے ہیں موقع پہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی تقریباً ختم ہو گئے تھے مسجد کے اندر یہ کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے یہ مذہبی منافرت ہے منافقت ہے ٹھیک ہے بالکل یہی بات تو آپ نے ان کو منع کیا بہت منع کیا کہ یہ آپ ایسے نہ کریں بالکل آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانے بالکل نہیں مانے جی حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہ اسٹوری کا جو بیک اپ ہے وہ یہی ہے کہ مسجد کا تقدس میں مسجد کو اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اللہ کے گھر کے اندر جو انہوں نے دہشت گردی کی اور انہوں نے فائرنگ کی مسجد کی دیوار پھلانگ کے کی اور بزرگوں کے کہنے پر منع کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی ایک ریاست بنائی اسٹیٹ بنائی اور سہولت کاروں کی مدد سے جو ہے ان پر حملہ آور ہوئے جس پر اعجاز صاحب جو ہے وہ موقع پر شہید ہو گئے اور نیاز جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے ان کے ساتھ 8 افراد جو ہیں وہ بھی شدید زخمی ہوئے جن کے بعد اعجاز صاحب کی اور نیاز کی جو والدہ تھی جنہوں نے ان بچوں ان لوگوں کو قرآن پڑھایا دین پڑھایا سکھایا انہوں نے ان کے آگے واسطے جوڑے ہاتھ جوڑے خدا کا واسطہ رسول کا واسطہ مگر ان عمر رسیدہ وہ خواتین کو بھی ڈنڈے مارے اور ان کو بھی لہو لہان کر دیا انسانیت گئی نہ آسمان پھٹا نہ زمین پھٹی نہ جانے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں ان پر جو ہے سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے ان کو معافی کا کوئی اختیارات نہیں ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے میں آج موجود ہوں ٹیکسلا کے ایک نوائی گاؤں پسوال میں 26 رمضان المبارک میں جو مسجد کے اندر دہشت گردوں کا حملہ ہوا
جس میں سے اعجاز بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور متعدد زخمی جو نمازی زخمی ہوئے اور نیاز بھائی بھی زخمی ہوئے، ان کو بھی گولیاں لگی، اللہ پاک نے ان کو صحت دی۔ اور ان میں سے اعجاز بھائی ان کے بھائی ہیں جو اس موقع پر مسجد میں شہید ہو گئے، اور مسجد میں بہت سارے نمازی موجود تھے۔ مغرب کی افطاری کے فوراً بعد نماز میں جو ہے وہ دہشت گرد جو تھے، مقامی دہشت گرد ہیں یا باہر سے ٹریننگ لے کر آئے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون سے لوگ تھے اور کون سے مسلمان تھے اور کون سی انسانیت تھی ان میں کہ جنہوں نے مسجد کا تقدس کا بھی خیال نہیں رکھا، مسجد کے اندر جا کر انہوں نے فائرنگ کی اور اعجاز بھائی کو موقع پر جو ہے شہید کر دیا اور ان کے بھائی نیاز کو بھی شدید زخمی کر دیا۔ وجہ تنازع نالے کی گندگی کی صفائی اور گرمیوں میں جو مچھروں کی بےتاب بادشاہی ہے اور صفائی نصف ایمان ہے، مگر افسوس کا عالم کہ لوگوں کو ان چیز پسند نہیں آئی اور پتہ نہیں کون سا انتقام لیا اور کون سی وجوہات تھی جن پر انہوں نے آج جو ہے اس پورے خاندان کو جو ہے نا در پدر کر دیا۔ یہ جو لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ ماشاءاللہ اعجاز بھائی کی 2 بیویاں ہیں، دونوں بیوہ ہو چکی ہیں اور ان کے 10 بچے یہاں پر موجود ہیں۔ آج اپنے باپ کی وہ جو عید کی ان کی جو گزری ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ ان کی عید کیسی گزری ہے، اور ابھی تک یہ بچے جو ہے وہ سہمے ہوئے ہیں اور باہر نہیں نکلتے اور اتنے خوفزدہ ہیں کہ اتنی شدید فائرنگ ہوئی، اتنی جدید مسجد کے اندر وہ انہوں نے فائر کیا۔ آج یہ جو متاثرہ لوگ ہیں، یہ بچے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ریئل سٹوری ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اور اعلیٰ عدلیہ سے، خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف پنجاب سے اور جو CPO RPO ہے جو پنجاب کے، ان سے میں اپیل کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں کے گھر میں بچے ہیں، اگر آپ کو بچوں سے پیار ہے تو اعجاز بھائی کے بچوں کو انصاف دینا آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ جو دہشت گردی مسجد کے اندر ہوئی ہے اس 295C اور 780A کا دفعہ جو لگتا تھا وہ بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس متاثرہ خاندان کو انصاف دینا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ آج میں جب یہاں پہنچا ہوں میں نے یہ سٹوری دیکھی اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے ان بچوں کے، ہر بچے کا چہرہ سہما ہوا ہے، ہر بچے کی چہرے پہ جو ہے بے رونقی چھائی ہوئی ہے۔ آج یہ پورا خاندان جو ہے سوگوار ہے کہ وہ اعجاز بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے اور دنیا سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، مگر وہ واپس تو نہیں آ سکتے، مگر ان بچوں کی خوشیوں کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے ہیں۔ کون دے گا انصاف؟ قانون کے تقاضے کون پورے کرے گا؟ جن لوگوں نے دہشت گردی کی انہوں نے زمین بھی پھاڑ دیا، آسمان بھی پھاڑ دیا، مسجد کو بھی نہیں چھوڑا، قرآن کو بھی نہیں چھوڑا، دین کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کے حبیب کی بھی برمتی کی ہے۔ میں مسلمانوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، بالخصوص جو انسانیت کی ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، بالخصوص جو علماء کے ادارے ہیں، لبیک والے کہاں ہیں؟ ہر جگہ وہ پہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آج ان کے لیے یہ چیلنج ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ آج ان بچوں کی بھی لبیک کی ضرورت ہے۔ آئیے ان بچوں کی محرومیوں کو ختم کریں اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کو میری سننے کا، بولنے کا۔ اگر مجھ سے کوئی ایسی ناگوار گزرے تو فی سبیل اللہ اس کو معاف کر دیں، کیونکہ حق اور سچ کی آواز بلند کرنا میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ جب تک ان بچوں کو انصاف نہیں ملے گا میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا اور انشاءاللہ پوری دنیا میں ان کو فوکس کروں گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ جی